कजो नारोहणी बिलावल आयो आ, नाना जो नालो तो वरी चमकायो आ, नाना जो नालो तो वरी चमकायो आ, वरी चमकायो आ, इंदो वरी बिलावल ये चवन प्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग बुलाया गया। जैसे आपको मालूम है कि 4 अप्रैल पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहादत का बरसी है। मैं ख़ुद कल करी खुदा बख्श भी पहुंचा था और हर साल की तरह हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग भी होता है और हमने भुट्टो शहीद को खराज तहसीन पेश की, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आइन के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद भी की और जब ज़रूरत पड़ा तो शहादत भी कबूल की। आज हम जो सिलेक्शन के नतीजे में एक सिलेक्टेड राज कायम किया गया पाकिस्तान में, उसका ख़त्म करने का, उसका कठपुतली वज़ीर आज़म को घर भेजने का पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंने खुद अपना CEC में मुबारक भी दिया कि ये इनकी जिद्दोजहद के नतीजा में हम ये कामयाबी हासिल किए हैं। मुझे याद है कि जब हम अपना लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे थे तो हमारा मीडिया के दोस्त मुझसे पूछते थे कि पाकिस्तान की तारीख में तो जब लॉन्ग मार्च होते हैं तो हुकूमतें नहीं जाते, आप लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे हो? वो एग्जाम्पल साइट करते थे कि आपके ख़िलाफ़ भी 2008 to 2013 में लॉन्ग मार्च होते रहे, फिर 2013 to 2018 तक लॉन्ग मार्च होते रहे। इस हुकूमत में भी हमने बड़े बड़े मार्चेस देखे हैं, मगर हुकूमत नहीं चले जाता है, आप ये मेहनत क्यों कर रहे हैं? और हमने कहा था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी एक लॉन्ग मार्च की थी और वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो लॉन्ग मार्च था वो कामयाब था। और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो मैदान में निकलते हैं तो बड़े बड़े आमिरों भी गिरते हैं और ये कठपुतली कोई चीज़ ही नहीं है। और फिर पाकिस्तान के अवाम ने देखा कि जिस अंदाज से और जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने कराची से लेके रहीम यार खान तक, रहीम यार खान से लेके लाहौर तक और लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक हमारा तारीख़ी और वालहाना इस्तकबाल किए। वो ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे रहे थे, मगर इस गैर जमहूरी रजीम के ख़िलाफ़ जिसकी वजह से हर पाकिस्तानी महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की वजह से परेशान थे, उनके ख़िलाफ़ भी एहतजाज कर रहे थे। और हम कहते रहे, हर जगह पे कहते रहे, मैंने तो काउंट डाउन भी दिया था इमरान खान साहब को कि 10 दिन आपके पास है, आप अभी से इस्तीफ़ा दे, अभी से अगर आप में हिम्मत है असेंबली तोड़ो और हमारा मुकाबला करो। मैं गिनता रहा हर स्टॉप पे कि 9 days, 8 days इस्तीफ़ा दो, असेंबली तोड़ो, 7 days इस्तीफ़ा दो, असेंबली तोड़ो, 3 दिन रहते हैं, इस्तीफ़ा दो, असेंबली तोड़ो, वरना अदम एतमाद। हमारा मजाक उड़ाया जाता था। वो कहते थे कि जेब में क्यों है आपका अदम एतमाद, लेकर आए हैं, ये तो तोहफा है, हम आपको शिकस्त देंगे। और जब सारे सियासी जमातें मिलके ना सिर्फ पार्लियामान के बाहर मगर पार्लियामान के अंदर हमला किया तो ये सिलेक्टेड नहीं बच सका, ये पुतली नहीं बच सकता, इसका हुकूमत नहीं बच सका और उसका हुकूमत खत्म हो गया है। मतलब मुकाबला करने का हिम्मत नहीं था कप्तान में, वो पिच छोड़ के भाग गया, विकेट्स उठा के भाग गया, झूठे छोड़ के भाग गया, पता नहीं और क्या क्या छोड़ के भाग गया। ये इतना बुज़दिलाना शिकस्त पाकिस्तान की तारीख में मैंने नहीं देखा है। और जो इज्जत और जिल्लत है वो अल्लाह ताला के हाथ में होता है और ये कठपुतली जलील होके इसका हुकूमत खत्म हो रहा है। इस बात पे इसलिए रमजान का महीना है
اور سیاسی ایکٹیویٹیز کرنا رمضان میں شاید مشکل ہو، تو ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ وائز پارٹی تنظیمیں کو یہ پروگرام رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر میں اپنے ہر ڈسٹرکٹ میں اور ہر ڈسٹرکٹ کے تنظیم میں ہم وہاں ڈسٹرکٹ کے لیے، ڈسٹرکٹ کے عوام کے لیے افطاریاں رکھیں گے اور اس بات کی خوشی منائیں گے کہ ایک جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں ہم نے اس سلیکٹڈ کو گرا دیا ہے، اس کٹ پتلی کو گرا دیا ہے، جو بڑے بڑے خواب دیکھ رہا تھا کہ اس کا راج مسلسل چلتا رہے گا، وہ 5 سال بھی مکمل کرے گا، پھر 10 سال بھی مکمل کرے گا اور پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، وہ آج اس پوائنٹ پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ اپنا حکومت بھی نہیں بچا سکا، وفاق سے بھی بھاگ گیا اور پنجاب سے بھی بھاگنے کا کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے وفاق میں سلسلہ چلا ویسے پنجاب میں نہ ہو، اور پنجاب میں بھی صاف و شفاف طریقے سے یہ مقابلہ ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ، بالکل ہم اس بات کی بھی جدوجہد کر رہے تھے کہ ہم نے اس شخص کو جس نے ہمارا جمہوریت کا جنازہ نکالا، جس نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، جس نے پاکستان کا خارجہ پالیسی کا ستیہ ناز کر دیا، اس شخص کو ہم نے ہٹانا ہی ہٹانا تھا۔ مگر ساتھ ساتھ ہمارا جدوجہد ہے کہ ہم جمہوریت کا بحالی کی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم آئین کا بالادستی کا جدوجہد کر رہے ہیں، ہم جو ہمارے ملک کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو فعال کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر ہمارے ملک کے انسٹیٹیوشنز کام کریں گے تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم جمہوری انداز سے آگے بڑھیں گے تو ہم جمہوری انداز سے ان معاشی حالات سے بھی نکل سکتے ہیں اور ملک کے باقی مسائل سے بھی نکل سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنا شکست نظر آتے ہوئے، مقابلہ سے ڈرتے ہوئے، بھاگتے ہمارا آئین توڑ بیٹھتا ہے، اور جو پاکستان کا آئین توڑتا ہے اس شخص کو تو پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ ماضی میں کسی آئین توڑنے والا کو معاف کیا ہے اور نہ ہی ہم آج کسی آئین توڑنے والا کو معاف کر سکتے۔ ہمارا سپریم کورٹ سے امید ہے، ایکسپیکٹیشنز ہے کہ وہ آئین کے ساتھ دیں گے، جمہوریت کے ساتھ دیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر میں ایک ہی جمہوری اور آئینی راستہ ہے اس کانسٹیٹیوشنل بحران جو عمران خان نے پیدا کیا اس سے نکلنے کے لیے، اور وہ واحد راستہ یہ ہے کہ جب عدالت انصاف کرے گا اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جہاں رکھا وہاں سے ہی کنٹینیو ہو جائے گا، تو پھر یہ جمہوری حل ہوگا، آئینی حل بھی ہوگا، اور پارلیمان کا عزت بحال ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کی سلیکشن کے نتیجے میں پاکستان کے سارے ادارے متنازع ہو گئے، اور ایک شخص کی وجہ سے پاکستان کے سارے ادارے 2018 کی سلیکشن کے نتیجے میں متنازع ہوئے۔ ایک اس قسم کا پولرائزیشن کا سلسلہ شروع ہوا اس دھاندلی کی وجہ سے، اس شخص کی وجہ سے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ اگر آپ بات کرنے کو تیار نہیں تو ملک کے جو مسائل ہے جو کوئی ایک بندہ حل نہیں کر سکتا ان کا حل ہم کیسے نکالتے؟ تو یہی وجہ ہے کہ اب اس مشکل میں ہم انٹر ہوئے۔ اب ایک موقع ہے پورے پاکستان کے لیے کہ جو 2018 کا الیکشن کے سلیکشن میں جو غلطیاں ہوئیں، جو 3 سال کا ظلم یہ قوم نے برداشت کیا، ایک موقع ہے اس کیس میں جو اعلیٰ عدلیہ میں ہے، اس موقع کا ہم سمجھتے ہیں فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم پاکستان کو صحیح سمت پہ لے سکیں، تاکہ ہم پاکستان کی جمہوریت کا بحالی کی طرف جا سکتے ہیں، جا کے پاکستان کے ادارہ کام کرنا شروع کر سکتے ہیں، اور جو سارے کے سارے ادارہ عمران خان کی سلیکشن کی وجہ سے متنازع ہوئے ان کو موقع ہے کہ اب وہ غیر متنازع ہو سکتے ہیں۔ اگر اس آئینی اور جمہوری طریقے سے ایک کیس کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ پارلیمان
جو متنازع ہوا 2018 کی سلیکشنز کی وجہ سے ہم پارلیمان کا عزت کو بحال کر سکتے ہیں. جس اعلیٰ عدلیہ کو متنازع بنایا گیا ایک شخص کی وجہ سے، گلزار صاحب، چیف جسٹس گلزار صاحب کی دور میں، چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی دور میں وہ متنازع بنا ہمارا اعلیٰ عدلیہ. اور اب ایک موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی، ادارہ کو بھی غیر متنازع بنائے. اعلیٰ عدلیہ بھی غیر متنازع ہو سکتا ہے اس سے. ہمارا اسٹیبلشمنٹ متنازع ہوئے 2018 کی الیکشنز کی وجہ سے، اور بڑے مشکل سے تھوڑا بہت جب نیوٹرلٹی کی بات سامنے آنا شروع ہو گیا، وہاں بھی موقع ہے. اب موقع ہے اس کیس کی وجہ سے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ بھی جو داغ 2018 کی الیکشنز کی وجہ سے ہمارا پارلیمان پہ ہے، ہمارا اعلیٰ عدلیہ پہ ہے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ پہ ہے، ہم سب کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ داغ ہم دھوئیں. اس کیس کا ایک آئینی جمہوری فیصلہ آ جائے گا، یہ پارلیمان میں چلا جائے گا، اور پارلیمان کا جمہوری طریقے سے اگر یہ چلا جاتا ہے تو وہ جمہوریت کے لیے بہتر ہوگا. اگر نہیں تو پھر آگے جو بھی الیکشنز ہوں گے وہ بہت ہی متنازع ہوں گے. اور ان الیکشنز میں جس سارے ادارے کے میں نے ابھی ذکر کیے نا، وہ جتنا متنازع ہوں گے آپ پی ڈی ایم کے سارے جلسے بھول جائیں گے. مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان is at a fork in the road, and either we can return to a democratic and less polarized environment جہاں ہمارے ادارے بھی کام کرے اور ہم الیکشنز ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑیں، یا we could go down the wrong fork in that road. اگر ہم اس راستے پہ جاتے ہیں تو ہمارا الیکشنز بھی متنازع ہوں گے، سارے کے سارے ادارے بھی متنازع ہوں گے. اور میں تو وائلنس بھی دیکھ رہا ہوں، بہت ہی وائلنٹ الیکشن دیکھ رہا ہوں اگر یہ سارے جو چیزیں ہیں ہم اس کو صحیح طریقے سے نہیں نپٹاتے ہیں. آپ کا ایک بات جو عمران خان استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ جو فورن سازش ہے، اس پہ بھی پورا پاکستان، پوری دنیا اس ٹرک کی پتی کے پیچھے پڑے ہوا ہے. عمران کے جو جھوٹا فورن سازش کا الزام ہے، اس نے اپنی ذات کو بچانے کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ہمارا نیشنل سیکیورٹی فورمز کو متنازع بنایا، نیشنل سیکیورٹی فورم کو استعمال کیا اپنا ہی سیاست کے لیے. اور اب بھی پاکستان کا فورن پالیسی کو متنازع بنا رہا ہے، پاکستان کا فورن آفس کو متنازع بنا رہا ہے. ہم غدار نہیں کھیلتے ہیں، اور ہم اس کا ہر الزام کا جواب دے سکتے ہیں. مگر ہم نے پبلکلی بھی مطالبہ کیا. ہم سمجھتے ہیں ہم تو اس میٹنگ میں نہیں تھے، عمران خان اس میٹنگ میں تھے، اور ہمارے ادارے کے ذمہ دار لوگ اس میٹنگ میں تھے. تو اس میٹنگ کا کلیریفیکیشن سامنے آنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. نہ صرف پبلک میں مگر اعلیٰ عدلیت میں یہ کلیریفائی کرنا ضروری ہے کہ did the National Security Committee with all the highest ranking military officials in our country meet with the Prime Minister who had lost his majority and agree to declare the entire opposition traitors and part of an international conspiracy? Did that meeting and all its attendees sign on to the fact that we are all part of a foreign conspiracy? اس لیے اگر واقعی ہم کسی فورن کنسپریسی کا حصہ ہے تو میں آپ کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، مجھے تو ان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا، ٹرائل شروع کرنا چاہیے تھا. یہ کوئی معمولی الزام نہیں ہے. اس الزام کو ہم نو کانفیڈنس سے الگ کرتے. ایک طرف نو کانفیڈنس ہے، اس کو تو وہ آئینی پروسیس ہے، اس کو مکمل ہونا ہی ہونا ہے جس طریقے سے وہ ہونا تھا اگر ہم جمہوریت کو بحال کرنا چاہتے ہیں. مگر یہ جو غداری کا الزام ہے، اس کا ہمارا مطالبہ ہے
कि we want clarity on this. We do not expect that Imran Khan is the authority to respond to this question. But उस मीटिंग का minutes मौजूद होंगे, उस मीटिंग का प्रेस रिलीज हमने सब देखा, उसमें तो कोई फॉरेन साजिश का हिस्सा नहीं है. उस प्रेस रिलीज में जो लिखा गया है कि गैर जिम्मेदाराना गैर अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज वाज यूज्ड, ये जो कि गैर जो अननेसेसरी इंटरफेरेंस था हमारा मुल्क में, और उसका जवाब में वो डिमाश किया गया कोई उनका ब्यूरोक्रेट को, डिप्लोमेट को. नाउ डिमाश का जो सज़ा है मेरे ख्याल में वो इतना वो नाकाफ़ी होता अगर वाकई ही इतना बड़ा प्लानिंग से एक फॉरेन साजिश चल रहा था जिसमें पूरे पाकिस्तान का क़ियादत 70% ऑफ द पॉपुलेशन नुमाइंदगी जो हम करते हैं, हम सब अगर रदार हैं तो सिर्फ एक डिमाश नहीं बनता उस डिप्लोमेट का. अगर वाकई ही ये इतना संगीन मसला था तो सिर्फ उस दिन जब इमरान को नजर आया को कि उसने अपना अक्सरियत खोया था तो वो दिन ही है जब उसने ये खत लहराया. उससे पहले क्यों नहीं सामने लेकर आया? और अगर सामने नहीं लेकर आया किसी पब्लिक की वजह से, तो इतना संगीन एक हमला हो रहा है पाकिस्तान पे, तो श्योरली डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन होगा उसके बारे में. फॉरेन ऑफिस ने अगर बाहर के मुल्कों से तो नहीं तो आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस होगा. फॉरेन ऑफिस का नहीं तो डिफेंस मिनिस्ट्री का तो कॉरेस्पॉन्डेंस होगा. डिफेंस मिनिस्ट्री का नहीं, फॉरेन ऑफिस का नहीं तो हमारा इंटेलिजेंस एजेंसीज का रिपोर्ट्स होंगे कि इतना बड़ा साजिश हो रहा है पाकिस्तान. मगर नहीं है, इसलिए इमरान खान का झूठ है. हम ये झूठ बर्दाश्त नहीं करते हैं. हम इमरान खान का गद्दारी का सर्टिफिकेट या मुहिब वतनी का सर्टिफिकेट इमरान खान से नहीं चाहते हैं. मगर जिस तरीके से हमारा नेशनल सिक्योरिटी के फोरम को अब्यूज किया गया इसका सियासत के लिए, इस्तेमाल किया गया इसका सियासत के लिए, जानबूझ के जब सारे इदारे गैर जानबदार होना चाह रहे थे, न्यूट्रल होना चाह रहे थे, ए पॉलिटिकल हो रहे जा रहे थे, इस शख्स ने जानबूझ के उनको फिर से सियासत में घसीट लिया उस मीटिंग को रख के. और हम जब तक ये क्लैरिटी नहीं आता इस पे हम ना सिर्फ एहतजाज करेंगे मगर सख्ती से एहतजाज करेंगे और पूरा मुल्क को नजर आएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा ऑपोजिशन कैसे रिएक्ट करते हैं. अगर किसी में हिम्मत है कि हमें गद्दारी के गद्दार कहें तो फिर हमें हमारा रिस्पॉन्स भी उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो जदोजहद शुरू किया वो ना सिर्फ इमरान खान को निकालने के लिए था, वो ना सिर्फ पाकिस्तान में जमहूरियत का बहाली के लिए था, मगर हम अपने अवाम को वो सारे हकूक़ दिलवाना चाह रहे हैं जिसका वादा कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की. और इंशाअल्लाह ताला हम वो करके दिखाएंगे. हमने अपने मीटिंग में इस बात पे भी गौर की कि जब अब हम कामयाब हो चुके हैं इमरान खान को वफाक से निकालने और नज़र आ रहा है कि पंजाब में भी इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब ही होंगे, तो हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये फैसला किया कि हम मुत्तहिदा अपोजिशन से अब बात करेंगे कि जो इमरान खान का सिलेक्टेड हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, जो इमरान खान का सिलेक्टेड हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान में, और उनके बाद जी हाँ जो इमरान खान का हुकूमत है पख्तूनख्वा में, हमारा ख्याल में मुत्तहिदा अपोजिशन को ये फैसला लेना चाहिए कि वक्त आ गया है कि हम वहाँ भी अदम एतमाद लेकर आए और इस मुल्क में ऐसे कोई कोना ना छोड़े जिसमें इस सिलेक्टेड की राज हो. और इंशाअल्लाह ताला हम इसमें भी कामयाब होंगे. हम हमेशा जिम्मेदाराना सियासत में यकीन रखते हैं, जमहूरी सियासत में यकीन रखते हैं और हम चाहते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो इमरान खान ने पैदा किया इससे हम ऐसे निकले ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके.
اگر یہ نہیں ہوا تو ہمیں خطرہ ہے, ہمیں کنسرن ہے کہ پاکستان کا جو اسٹیبلٹی ہے اس کو خطرہ میں ڈالا جائے گا. پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم کرنا بہت مشکل ہوگا, اور اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگا تو معاشی اسٹیبلٹی پیدا کرنا بہت مشکل ہوگا, اور اگر سیاسی اور معاشی اسٹیبلٹی نہیں ہوگا تو انٹرنیشنل سطح پہ ہم اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے جو حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. یہ چند ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کے نتیجے میں جو آج تک پوائنٹس تھے وہ آپ کے سامنے میں نے شیئر کیا. جو آخری بات طے ہوا کہ the next Central Executive Committee meeting of the Pakistan People's Party will be called and will be held once the Supreme Court gives its decision. Thank you. خان نے پیدا کیا, اس سے ہم ایسے نکلے تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے. اگر یہ نہیں ہوا تو ہمیں خطرہ ہے, ہمیں کنسرن ہے کہ پاکستان کا جو اسٹیبلٹی ہے اس کو خطرہ میں ڈالا جائے گا. پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم کرنا بہت مشکل ہوگا, اور اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگا تو معاشی اسٹیبلٹی پیدا کرنا بہت مشکل ہوگا, اور اگر سیاسی اور معاشی اسٹیبلٹی نہیں ہوگا تو انٹرنیشنل سطح پہ ہم اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے جو حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. یہ چند ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کے نتیجے میں جو آج تک پوائنٹس تھے وہ آپ کے سامنے میں نے شیئر کیا. جو آخری بات طے ہوا کہ the next Central Executive Committee meeting of the Pakistan People's Party will be called and will be held once the Supreme Court gives its decision. Thank you. پہلے دن اتوار کے دن جیسے سپریم کورٹ نے سیو موڈل جس کنسی میں کیا تو ایک امید, ایک خوف تھی, اور آپ لوگ مغرب تک بیٹھے رہے کہ شاید اچھی خبر آنے والی ہے سپریم کورٹ سے. لیکن پھر 3 دن میں جس طرح کا ماحول ٹھنڈا پڑ گیا ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہی. 2 دن سے اپوزیشن کا بھی مورال ڈاؤن لگ رہا ہے, اور وہ وضاحت مانگ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. آپ لوگ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے, اب وضاحت مانگنے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ وضاحت کریں کہ وہ واقعی آن بورڈ ان کے ساتھ ہیں اس خط کے معاملے پر نہیں. تو اب کوئی ڈاؤٹ ہے اسٹیبلشمنٹ پہ آپ لوگوں کو؟ نہیں, ڈاؤن کیوں ہے؟ ایک تو مورال پتہ نہیں کس کا ڈاؤن ہے, ہمارا تو مورال ڈاؤن نہیں ہے. ہم بہت ہی خوش ہیں کہ جس شخص نے میرے ملک کے عوام کو اتنا پریشان کر دیا, اتنا عذاب میں ڈال دیا, اس کو ہم نے ہٹا دیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی, I can't speak for everyone in the opposition, اس بات پہ کہ ہم نے 3 سال کی جد و جہد کی, ہم نے محنت کیا, ہم نے کوئی غیر جمہوری راستہ نہیں اپنایا, جمہوری ہتھیار استعمال کر کے اس شخص کا مقابلہ کیا. اور صرف یہ رہتا ہے, اور ہم چاہتے ہیں, ہم جمہوری لوگ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں جمہوری طریقے سے ہو. فرق تو کان سے میں ادھر سے پکڑوں عمران خان چلا گیا, بٹ ہم اس لیے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ مکمل طور پہ ایک جمہوری طریقہ سے نکلے تاکہ آگے مشکلات نہ پیدا ہو. اس لیے آج اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو تو پارلیمان آگے کیسے چلے گا, باقی ادارے کیسے چلیں گے. اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے, ہم اس بات کو میں بار بار جب تک ہے اندازہ تو اس بات کو ہم ویلکم کریں گے کہ ان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے, ان کو اے پولیٹیکل ہونا چاہیے. شاید وہ یہ چاہتے بھی تھے, مگر عمران خان نے ہمارا عدم اعتماد کے 1-2 دن پہلے وہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کو بلا کے وہاں ہمارا فارن آفس کا کیبل کو استعمال کر کے, عمران خان نے اس فورم کو استعمال کر کے ان کو سیاست میں گھسیٹا, جس کی وجہ سے اب میں اس لیے اس کا وضاحت چاہ رہا ہوں. پہلے تو وہ آپ ان کا سٹیٹمنٹ پڑھتے تو اس کا کوئی وضاحت نہیں چاہیے, اس میں نہ کوئی فورن سازش کا ذکر ہے, نہ اپوزیشن کا ذکر ہے. جب بھی کوئی دوسرا ملک پاکستان میں ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہیں یا کہیں کوئی شکایت کرتے, ہم سب حکومت میں رہے ہیں,
ہمارا جو عام سا جواب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ دس از unnecessary interference in internal affairs of پاکستان. اگر کوئی واقعی یہ ایک فورن سازش کر رہے ہیں ملک کے خلاف تو یہ وہ پریس ریلیز تو ناکافی رسپانس تھا. تو ہم ان سے تب تک تو کوئی وضاحت نہیں چاہتے بیکاز ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ان کا یہ انڈورسمنٹ نہیں تھا, یہ عمران خان کا سیاست ہے. لیکن اس لیے اب کہ انہوں نے اس کو بنیاد رکھا ایک اسپیکر کی رولنگ کا, عدم اعتماد کا آئینی پروسیس کو غیر آئینی طریقے سے روکنے کے لیے عمران خان نے ہمارا نیشنل سیکیورٹی فورم کو استعمال اور ابیوز کیا. وہ فورم جہاں آپ فیصلہ کرتے ہو کہ کیا کہ اگر جنگ ہو رہا ہے تو جنگ کا مقابلہ کرنا پڑے گا, اگر دہشت گردی کا خطرہ ہے تو آپ وہاں دہشت گردی کا انالیسس کر کے اس کا مقابلہ کرنے کے فیصلے کرتے ہیں. یہ واحد ایک ایسا فورم ہے جس کو ہم نے ہر وقت, ہر حال میں, ہر صورت میں ہمیں اس کو غیر متنازع رکھنا چاہیے, تاکہ جب ایسے نیشنل سیکیورٹی ایشوز آ جاتے ہیں, قوم کا ڈپلومیٹک ایشوز آ جاتے ہیں, تو کوئی تو فورم ہو جہاں ہم جا کے اور اپنا ملک کا دفاع کر سکے, اپنا ملک کا دفاع کا فیصلہ کر سکے. مگر اس لیے کہ عمران خان نے اس کو ابیوز کیا تو اب ہم مطالبہ کرتے ہیں. مطالبہ میں نے پہلے بھی کیا, ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی کیا, متحدہ اپوزیشن نے بھی دوسروں سے کیا. ہم ڈائریکٹلی مطالبہ کرتے ہیں ہر وہ جو اس میٹنگ میں عمران خان کے علاوہ جو ہمارا ذمہ دار لوگ وہاں موجود تھے, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ کلیریفیکیشن جلد سے جلد آ جائے. عثمان بھائی ایک منٹ اجازت کر لیں. Thank you. ایک question, one at a time, then جہاں تک ان کا بیانیہ بکنے کی بات ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں یہ بک رہا. اور اب ہر پاکستانی کو اپنا بلز پے کرنا پڑے گا. بجلی کا بل آئے گا, گیس کا بل آئے گا, کھانے پینے کے اشیاء کے بل تو آ رہے ہیں آج بھی. تو پاکستان کے عوام نے فورن سازش تو کافی سنا ہے, مگر وہ کبھی فورن سازش پہ ووٹ نہیں دیا. عوام اپنا جیب اور اپنے پیٹ کی وجہ سے ووٹ دیں گے اس الیکشن میں. اس لیے جو معاشی بحران پیدا کیا گیا اس عمران خان کی وجہ سے, وہ معاشی بحران پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا معاشی بحران ہمیں اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. جب پاکستان دو ٹکڑے ہو گئے, ہمارا معاشی مشکلات بہت زیادہ تھے, اتنے مسئلے نہیں تھے. یہ بہت سنگین ماحول ہے, معاشی جو صورتحال ہے اس نے ہر پاکستانی کا جینا حرام کر دیا ہے. تو عمران خان بھلے اگر وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے خلاف الیکشن لڑے تو سو لڑے, مگر ہم پاکستان کے عوام کے لیے الیکشن لڑیں گے, کو جمہوری حقوق دلوانے کے لیے, انسانی حقوق دلوانے کے لیے, اور سب سے بڑھ کر معاشی حقوق دلوانے کے لیے ہم یہ الیکشن لڑیں گے. جہاں تک پبلک میں جانے کی بات ہے, ہم عدم اعتماد سے پہلے بھی پبلک کے پاس تھا. کل بھی میں افطاری کے فوراً بعد سکھر پہنچا. سکھر سے لے کے گری خدا بخش ہر راستے میں ہمارے استقبال ہوتے رہے. ہم تو عوامی لوگ ہیں, عوامی کے ساتھ جئیں گے. یہ میدان جو تھا وہ پارلیمان کا تھا, تو پارلیمان میں ہم یہ لڑائی لڑ رہے تھے. اب ہم نے پارلیمان میں اس کو شکست دلوایا, ہم پارلیمان میں مقابلہ کر کے شکست دلوائے. اب عدالت میں بھی مقابلہ ہو رہا ہے اور عوام میں بھی مقابلہ ہونا ہے. اور میں جانتا ہوں ہم سب نے پاکستان کی تاریخ سٹڈی کیا ہے, کسی کو ہٹایا نہیں جاتا ہے تاکہ اس کو واپس لے آنا پڑتا ہے. عثمان جہاں تک آئی ایس پی آر کی بات ہے, میں ٹی وی نہیں دیکھ سکا, میں ٹریولنگ میں تھا, اور آج ہمارا سی میٹنگ ہوا, تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی کلیریفیکیشن آیا ہے یا نہیں. ہمارا مطالبہ اپنی جگہ پہ ہے, مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوا.
دوسرا آپ کا سوال عامر لیاقت کے بارے میں تھا، اس میں کامنٹ نہیں کر سکتا. نوید کہہ لے اس کے بعد پھر آپ. بالکل مختصر سوال ہے کہ اس کے دو اسپیکٹ ہیں. پہلا تو یہ کہ آپ آئین توڑنے کا جو معاملہ ہے اس کا پہلے حل چاہیں گے اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں گے یا ساتھ ساتھ الیکشن کی تیاری. دوسرا یہ کہ مولانا صاحب، مریم نواز صاحبہ اور آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا غدار کا معاملہ کلیئر نہیں ہوتا تو بہت سخت نتیجہ آئے گا، اور آج مولانا صاحب نے کہا کہ اتنا سخت احتجاج ہوگا کہ پاکستان نے وہ احتجاج نہیں دیکھا. آپ ان دونوں اسپیکٹ پہ سر جہاں تک مولانا صاحب کا آپ نے بات کی، مولانا صاحب 100% صحیح بات کر رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں آپ نے کوئی ایسا احتجاج نہیں دیکھا ہے جو ہم کرنے جائیں گے اگر آپ یہ درست نہیں ہوا. یہ ہم کیسے برداشت کریں؟ ہم کیسے برداشت کریں کہ پارلیمنٹیرینز کا، ایم این ایز کا یہ اوقات ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے بول بھی نہیں سکتے اور آپ ایک اسٹروک آف دا پین پہ ہمیں غدار کہلائیں گے؟ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم یہ راستہ اپنائیں. اس لیے ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کلیریفائی ہو، ورنہ میں 100% مولانا صاحب کے ساتھ ہوں. میں مولانا صاحب کے ساتھ کھڑا ہو کے یہ گلی گلی میں جا کے یہ احتجاج لیڈ کروں گا. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں آپ نے اس کا سلسلہ نہیں دیکھا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے کہ یہ حل ہو. اور ہم کیوں برداشت کریں؟ یہ جب بھی جی چاہے اٹھ کے ہمیں چور کے راہ دیتے ہیں اور ہم چور بن جاتے ہیں، پھر وہ اٹھ کے کہیں گے کہ ہم غدار ہیں اور ہم غدار بن جاتے ہیں. یہ خود جتنا سٹوج رہا ہے ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ کا آپ کی سوچ ہے. عمران خان has not only been a puppet in Pakistan, he's been a puppet of those outside of Pakistan. وہ اب جانتے ہو کہ کس طریقے سے، کس انداز سے یہ پلانٹ کیا گیا پاکستان کی سیاست میں ایک ایجنڈا کے لیے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیسے وہ ایجنڈا عمل ہوا. یہ پچھلے 3 سال میں کیسے ایک ایک کر کے جو ہمارے اپنے وطن کے مفاد کے فیصلے تھے مگر شاید کوئی بڑے لوگوں کو ناراض کر رہے تھے یہ فیصلے، جیسے آپ کا سی پیک کا منصوبہ. جب صدر زرداری نے چین کے لیے وارم واٹرز تک ایکسیس کا بندوبست کیا، یہ ایک بہت ہی بڑا قدم تھا مگر قوم کا فیصلہ تھا، ہم اس کے ساتھ ڈٹ کے کریں گے، کر کے دکھائیں. اس عمران کو لے کر آ کے اسی سی پیک کو سیبٹاج کرنے کی کوشش پہلے دن سے آپ کے سامنے ہے. اس میں اگر تفصیل بات نہیں کروں، آپ کو پتہ ہے میں کہاں اشارہ کروں. میں نے باقی بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ فارن پالیسی پہ. تھینک یو بابر. تو جس طریقے سے ایک ایک کر کے اس شخص نے ہمارا جو فارن پالیسی کا کامیابیاں تھے، ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پہ اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور کشمیر کا ذکر نہ ہو، ہمارا جماعت کا پورا سیاست، ہمارا جماعت کا بنیاد تو کشمیر کوز پہ ہوا. اور عمران خان نے جو نقصان کشمیر کوز کو پہنچایا وہ آپ کے سامنے ہے. کسی وزیر اعظم نے نہیں کی. فورن ایجنٹ وہ ہوگا جو پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہو جو بھارت کا وزیر اعظم کا کیمپین کرے، اور وہ بھی مودی جیسا وزیر اعظم کا کیمپین کرے. مطلب فورن ایجنٹ وہ ہوگا جو اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ لے رہا تھا اور آج تک اس کا کیس الیکشن کمیشن میں ہے. ایک جعلی خط لڑا کے ابھی میں ایسے کرتا ہوں عمران خان فورن ایجنٹ ہے، کیا ثابت ہو گیا؟ عمران خان کا سیاست کا اب پاکستان کے عوام پہچان چکے ہیں. کچھ ایسے اے پولیٹیکل کلاس ہے جس کو شاید ابھی تک اندازہ نہیں، ان کو بھی اندازہ ہوگا، لیکن پورا پاکستان پہچان چکے ہیں اس شخص کو. اس کا الزام جھوٹ ہے، ہمارا باتیں ریکارڈ پہ ہے. جی آپ ستی صاحب، ستی آپ ستی کرے جس پہ میں سب کا سوال لوں گا، میرا کوئی پریفرنس نہیں. پاکستان کی تاریخ ایسے ہیں کہ ہم جمہوریت کے جو چاہنے والے ہیں، ہم ہمیشہ وہ سیاسی سپیس
ढूंढते हैं और जमहूरी स्पेस ढूंढते हैं जिससे हम ज़्यादा जमहूरियत के लिए, पार्लियामान के लिए स्पेस छीन सकते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जब ये फैसला किया गया है, जो भी वजह है किया गया है कि हम एपॉलिटिकल होंगे या न्यूट्रल होंगे, तो उसको हमें इंकरेज करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, मगर ये समझना चाहिए कि सिर्फ फ़ोन कॉल्स नहीं करना वो तो बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है, मगर हम चाहते हैं कि हम इससे इस तरीके से निकलें, इस तरीके से निकले कि आगे जाते हुए हमारा जमहूरी अंदाज में भी इजाफा होता है और सारे इदारे अपने दायरे में रह के काम करें और जिस तरीके से माजी में मुतनाज़ा थे उस तरीके से फिर से मुतनाज़ा ना हो। और मैंने पहले आपको बताया जो तरीका है उसका वो ये है कि हमारा आला अदलिया में एक केस है, उसका आइनी जमहूरी फैसला हो, एक एक पैक हो जाए पार्लियामान को और हम अच्छा तरीके से इस सिलसिला से निकले ताकि जो जो इदारे मुतनाज़ा हुए थे पिछले इलेक्शंस में उनको ये मौका मिले कि वो अपने आप से ये दाग धोए। ये काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा है, फिर हम फौरन उसके बाद आपके पास आ गए। आई वाज जस्ट फीलिंग बैड। इमरान का हुकूमत नहीं बचता ना, वो शख्स जिसने ताहयाब का वज़ीर आज़म रहना था यूथ का क़यादत करते हुए, 3 साल में जो नुकसान कर दिया, चौथा साल 5वां साल रहता पता नहीं क्या क्या कर देता, उसका हुकूमत हमने ख़त्म कर दिया। जो लिटरली 2-3 महीने पहले लोग सोच नहीं सकते हैं वो काम कर दिया। तो उस पे पाकिस्तान के जमहूरी पसंद लोग, पाकिस्तान के वो हर जमहूरी पसंद आदमी जो इस मुश्किल से निकलना चाहते हैं, उनको मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, समझता हूँ उनको खुशी होना चाहिए जो भी फैसला हो। बाकी रह गया कि जो कोर्ट का फैसला है और उसके नतीजे में पीटीआई क्या करेंगे। पीटीआई जो भी करता है वो अपने हुकूमत को नहीं बचा सकते हैं। कोर्ट के अदालत के हाथ में एक मौका है और हम चाहते हैं कि इस मौका का ऐसे फ़ायदा उठाया जाए जो अदालत का भी फ़ायदा में हो, पार्लियामान का भी फ़ायदा में हो और हमारा जमहूरियत का भी फ़ायदा में हो, ताकि जिस फेज से हम अभी गुजरे हम इससे आगे बढ़ सके और अगला इलेक्शन में हम सब सिलेक्टेड ना कहते रहें। वही एक दुनिया उम्मीद पे कायम है, तो वहाँ भी काफ़ी उम्मीदें हैं। आपका जहाँ तक सदर का सवाल है उस पे तो हम बड़े क्लियर हैं कि उस दिन पे जो वो हुआ वो गैर आइनी काम था और जो भी उस गैर आइनी काम में मुलव्विस थे उनमें से स्पीकर साहब, डेप्यूटी स्पीकर साहब, वज़ीर आज़म और ऑब्वियसली ख़ुद वो सदर जिसके पास अख्तियार नहीं था असेंबली तोड़ने का, जब अदम एतमाद का सिलसिला चल रहा है उसने तोड़ बैठा, तो वो उतने ही उस जुर्म में मुलव्विस है। हम ऑब्वियसली आपस में मशवरा करेंगे, जो भी फैसला हम लेते हैं तो मशवरा के साथ ही लेंगे, लेकिन हमारा ज़ोर भी माजी में भी ये रहा, आज भी ये रहा है और आगे भी यही होगा कि मुकाबला करने से ही हम जीत सकते हैं। अगर हम नहीं मुकाबला करते हैं, अगर हम बॉयकॉट करते हैं या इस्तीफ़ा देते हैं जैसे आपने इमरान के बारे में कहा, तो फिर आप मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है। तो इसलिए हमारा हमेशा ये ज़ोर, हमने
مشرف کا بھی مقابلہ کیا. ان کے الیکشنز تو صاف و شفاف نہیں تھے لیکن پھر بھی حصہ لیتے تھے, مقابلہ کرتے تھے, مگر اوبیسلی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مشاورت کے ساتھ. ذوالفقار فلاح صاحب یہ معاملہ تو ابھی سپریم کورٹ کے اندر ہے اور اگر سپریم کورٹ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو ریورس نہیں کرتی تو پھر کیا اسٹریٹجی سی سی کے اجلاس کے اندر آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کیا ڈیسائیڈ کرے گی اگر عدم اعتماد کی تحریک منتخب نہیں کیا جائے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر میں ایک ہی آئینی اور قانونی جمہوری راستہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جہاں وہ غیر آئینی سٹیپ لیا گیا ہے اس کو اوورٹرن کیا جائے اور ہم واپس اس سلسلہ میں چلے جائیں. جہاں تک عدالت کا فیصلہ ہے, ہم عدالت کا عزت بھی کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ امید ہی رکھتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے. اور جہاں تک سی سی کا فیصلہ ہے, وہ میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ میرا نیکسٹ میٹنگ وہ تب ہوگا جب عدالت اپنا فیصلہ سناتا ہے. بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے براہ راست تو آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا, انڈائریکٹلی اگر کوئی رابطہ ہوا ہے, آپ کو بلایا جاتا ہے اپوزیشن کو ڈائلاگ کے لیے, تو کیا آپ جائیں گے؟ یہ جو وقت ہے نا, اس وقت میں ہم نے نہ اتنا ڈائلاگ کرنا ہے نہ کچھ اور کرنا ہے. سب کو اسی پہ آنا چاہیے کہ آئین کا پاسداری ہو, رول آف لا ہو, اور ہمارا جو کیس ہے سپریم کورٹ ہے میں وہ آئینی طریقے سے جائیں. جہاں تک آپ نے جس کی بات کی, دیٹ از اے کلیریفیکیشن دیٹ وی ڈیمانڈ, اور وہ مجھ سے بھلے ملنے کو تو 100 دفعہ مل سکتے ہیں, اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, بٹ یہ کلیریفیکیشن پبلکلی ہونا چاہیے, اس لیے الزام بھی پبلکلی آیا ہے. فاروق لاسٹ کوشچن. بلاول صاحب نگران وزیر اعظم کے حوالے سے جو شہباز شریف نے انکار کر دیا وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت میں, تو کیا آپ نے بھی اس حوالے سے مشورہ دیا ہے شہباز شریف صاحب؟ ہم بالکل متحدہ اپوزیشن میں ہر چیز کے ساتھ ہر ایشو پہ ہم مشاورت کرتے ہیں. تھینک یو تھینک یو ایوری بڈی.